अभी असद उमर साहब ने आपको या आपने असद उमर साहब को कहा हो कि भाईजान इस तरफ आ जाइए? मेरे ये पीटीआई वाले मेरे से जरूर कहते हैं कि आप वहाँ क्या कर रहे हैं, आप पीटीआई। तो क्या वजह है कि आपसे यकीनन पूछना चाहूंगा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब की सेहत भी अच्छी है, वो सऊदी अरब का भी दौरा कर चुके और पाकिस्तान उनकी वापसी नहीं हो रही, वजह? वो जब पार्टी करेगी, जब मियां नवाज शरीफ फैसला करेंगे तो उस वक्त वो वापस आएंगे। वो मेरा ख्याल है वो एक उनका पर्सनल राइट है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा और आज के गोरख धंधा में बात करेंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के जो तर्जमान हैं, सीनियर सियासतदान और नून लीग के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब के साथ। ज़ुबैर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि मुज़ाकरात किस नहज के ऊपर पहुंचे हैं, इंतखाबात के हवाले से क्या होगा और ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने बड़े सख्त तरीन रिमार्क्स दिए। ज़ुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले बताइए कि क्या लगता है आपको कि जो मुज़ाकरात थे सियासतदानों के दरमियान यानी कि नून लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान, ये कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं और किसी हतमी नतीजे पे पहुंचेंगे? मतलब जाहिर सी बात है, ख्वाहिश तो सबकी ये होगी, हर पाकिस्तानी की होगी कि ये जो बातचीत है कामयाब हो, और उससे कामयाब होने का मतलब ये होगा कि एक कंसेंसस आ जाएगा दोनों तरफ से कि जी फलानी तारीख को इलेक्शंस हों और इकट्ठे हों या अलग हों, जो भी मतलब कंसेंसस एग्री, जिस बात पर भी दोनों फरीक एग्री करेंगे तो मेरा ख्याल है कौम जो है सुख का सांस लेगी। और तमाम स्टेक होल्डर्स और खास तौर पर मईशत के हवाले से ये बड़ा अच्छा एक चीज होगी कि एक सर्टेनिटी आ जाएगी जो इस वक्त अनसर्टेनिटी है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम पोलराइजेशन। तो ख्वाहिश तो सबकी ये है, लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मेरा अपना क्या व्यू पॉइंट है तो मुझे नहीं लगता ये कामयाब हो। अगर आपको लगता है कि ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे ज़ाती हैसियत में, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास तो जवाब होगा कि सियासतदान नाकाम है, ये कुछ ना कर सके। तो अगर मजीद एक मरतबा फिर से कोई वज़ीर-ए-आज़म नाइल हो गए, सियासतदानों के ऊपर बोझ पड़ गया, तो ऐसी सूरत हाल में तो मजीद माशी अदम इस्तेकाम और सियासी अदम इस्तेकाम आएगा। नहीं, वो तो बिल्कुल क्लियर है ना कि अगर नहीं होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कोई पंचायत नहीं होती है कि जी वो कहे कि जी आप बातचीत कामयाब ही करें। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना होता है राइट और रॉन्ग के बेसिस पर। दो फ्रीक जाते हैं, सिर्फ इस केस में नहीं, हर केस में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में किसी भी कोर्ट में दो फ्रीक जाते हैं और उसमें कोर्ट का ताल्लुक होता है कि मेरिट के बेसिस पर वो अपना फैसला दे, बस पीरियड। तो सुप्रीम कोर्ट का ये ख्वाहिश करना तो जायज बनता है कि जी अगर आप सियासतदान आपस में मुत्तफिक हो जाएं, एग्री हो जाएं किसी नुक्ते पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसके अलावा तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को ये करने की भी जरूरत नहीं थी, बिकॉज मैं इस चीज से एग्री नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट का काम है फैसला सुनाना राइट और रॉन्ग के बेसिस पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में खुद इत्तेफाक नहीं है, मतलब जो 15 जजेस हैं वो खुद इत्तेफाक नहीं करते, वो खुद लड़ रहे हैं सबके सामने। बिल्कुल, पॉलिटिशियंस को कैसे कह सकते हैं कि जी आप इत्तेफाक करें? सही। तो क्या वजह है कि आपसे यकीनन पूछना चाहूंगा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब की सेहत भी अच्छी है, वो सऊदी अरब का भी दौरा कर चुके और पाकिस्तान उनकी वापसी नहीं हो रही, वजह? वो जब पार्टी करेगी, जब मियां नवाज शरीफ फैसला करेंगे तो उस वक्त वो वापस आएंगे। वो मेरा ख्याल है वो एक उनका पर्सनल राइट है। दो चीजें हैं ना कि एज अ पार्टी लीडर क्या उनके बाहर बैठने की वजह से पार्टी सफर कर रही है, उस तरह से जाहिर सफर तो कर रही है, उनकी मौजूदगी हो तो ज्यादा अच्छा हो। लेकिन हम समझते हैं कि जब वक्त होगा इम्पोर्टेंट उनके लिए वापस आने का तो उस वक्त वो वापस आएंगे। इलेक्शन कैंपेन ठीक, लेकिन मियां साहब की सेहत अच्छी है, ये आप कंफर्म कर सकते हैं, वो आड़े नहीं है? वो आड़े नहीं है, मतलब जाहिर है उनका कुछ ना कुछ तो इलाज हो रहा है, लेकिन अब जाहिर है वो रुके हैं कि एक तो ये भी है ना कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको इंसाफ जो मिलना चाहिए उनको अभी तक नहीं मिला। साथ
آپ دیکھیں کہ 2017 میں جس بیسس پر ان کو یہ تو ایک مذاق ہی بن گیا تھا کہ جی جو اب زیادہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے نا ویسے ویسے محسوس سب جگہ ہوتا ہے. کوئی دنیا کا لائر آ کے اس کو ڈیپینڈ نہیں کر سکتا جو ڈسکوالیفیکیشن ہوتی. ٹھیک ہے, لیکن میاں صاحب کو, زبیر صاحب, انصاف میاں صاحب کو آپ چاہتے ہیں کہ ملنا چاہیے, لیکن ملک کی سب سے بڑی عدالت نے ان کو نااہل کیا. چیف جسٹس سے اوپر کوئی اور چیف نہیں ہے, عدالت سے اوپر کوئی بڑی عدالت نہیں ہے سپریم کورٹ سے, تو پھر کیسے ممکن ہوگا کہ ان کے کیسز ختم ہو جائیں, نااہلیت ختم ہو جائے؟ وہ جو نیا قانون بنایا ہے جو سپریم کورٹ نے 184(3) کے حوالے سے چیلنج کرنے کا, کہ 184(3) جو ہے, ایک تو وہ پاکستان میں جو بنیادی دنیا کے جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں ہر انسان کو, جو یو این کنونشن کہتا ہے کہ رائٹ آف اپیل ہونا چاہیے, وہ اس کے بیسک اصولوں کے خلاف ہے. وہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے, کسی شخص کبھی بغیر ٹرائل کے کبھی بھی اس کو آپ سزا سنا دیں تو وہ بھی لائف ٹائم سنا دیں کہ جی مطلب جو مرڈر کرتا ہے اس کو 14 سال کی ہوتی ہے اور وہ 7 سال میں باہر آ جاتا ہے. یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے غلطی کی ہے تو آپ کو فار لائف ٹائم. بھائی اگر کوئی ٹیکس کا ایشو ہے, فار ایگزامپل دنیا بھر میں ہوتا ہے ٹیکس کا ایشو, تو اس کا کیا ہوتا ہے, پینلٹی لگتی ہے نا. بزنس مین ہو, میں ہوں, آپ ہوں, کوئی بھی ہو, تو انہوں نے ایک چیز رپورٹ نہیں کی تھی کہ ان کو جو ریسیویبل تھا ایک کمپنی سے, وہ چھوڑ دیں بیٹے سے تھا یا جس سے بھی تھا, بٹ ایک ریسیویبل تھا. وہ اس کی جو سب سے خراب چیز ہے نا مظاہرہ, وہ انہوں نے ریفرنس دیا بلیک ڈکشنری کا جو یو کے حساب سے. پاکستان میں جو انکم ٹیکس کے رولز ہیں ان کو ریفرنس دینا تھا, بیکاز اس کو دے ہی نہیں سکتے تھے, کیونکہ انڈیویجولز جو ہوتے ہیں ان کی کیش کے بیسس پر ہوتی ہے اکاؤنٹنگ, وہ اپنے ریٹرنز کیش کے بیسس پر دیتے ہیں, کمپنیز اکروول کے بیسس پر دیتی ہے. جو ہے کمپنیز دکھاتی ہیں, کبھی ریسیویبل نہیں دکھاتا اور اس پر ٹیکس دیتا. تو وہ اتنا مذاق خیز تھا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ انہوں نے ان کو آدھا گھنٹہ ملا تھا کہ یار کچھ تو نکالے نا, سزا تو دینی ہے. گن پوائنٹ پر ان سے سزا دلوائی تھی. وہ تو آپ کو پتہ ہے جنرل فیض حمید وغیرہ کا سب کا سامنے آ گیا کہ وہ تو کہتے ہیں نا کہ ہمارا سارا ٹائم ضائع ہو جائے گا اگر ان کو. پھر اس کے بعد مانیٹرنگ جج لگا دیا اعجاز الحسن کو. مانیٹرنگ جج یہ وہ بینچ کا حصہ تھے جنہوں نے میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا تھا. آپ نے نیب کو کہا کہ جی آپ ان کے خلاف ریفرنسز فائل کریں اور 6 ہفتے کے اندر ریفرنسز فائل کریں اور فیصلہ 180 میں آئے گا. مطلب کبھی یہ نیب کو کیسے ہی کہہ سکتے تھے. اور مانیٹرنگ جج اوپر اعجاز الحسن ہوں گے. بھائی اعجاز الحسن تو ان کے خلاف فیصلہ دے چکا ہے, تو سیشن جج جو ہے وہ کیسے اعجاز الحسن کے فیصلے کے خلاف کوئی فیصلہ دے سکتا تھا. تو مذاق خیز ہی بات تھی. سپریم کورٹ شوڈ ریئلائز. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ 184(3) کا جب یہ آئے گا قانون تو پھر اس میں وہ اڑ جائے گا. تو زبیر صاحب, آپ اتنے سینئر لیگی رہنما ہیں, ترجمان بھی ہیں, اور اس کے باوجود حکومت کا حصہ نہیں ہے, اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ حکومت کا حصہ تو سب نہیں ہوتے ہیں ویسے بھی. مطلب تو ایک تو انڈیویجول کی خود بھی چوائس ہوتی ہے, لیکن یہ جو سرکمسٹانسز میں جو حکومت آئی تھی اس میں کافی لوگوں کا خیال تھا کہ ہمیں حکومت نہیں تھی, ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد سیدھا الیکشن میں جانا چاہیے تھا. دیٹ وڈ ہیو بین بیٹر. بہت سے لوگوں کا اسی طرح سے تھا. پھر یہ نہیں پتا تھا کہ جی ہم حکومت پورے 1.5 سال تک کریں گے یا نہیں کریں گے. اپریل میں یہ چینج ہوا. مئی میں فیصلہ ہو چکا تھا, ڈیزالو کرنے جا رہے تھے پرائم منسٹر شہباز. عمران خان کی ایک بیوقوفی کی وجہ سے وہ روک دیا گیا. تو وہ اس وجہ سے انٹرم پیریڈ میں میرا تو آج بھی یہ مجھے افسوس نہیں ہے کہ جب آپ حکومت میں آئے تو کچھ ڈلیور کرنے کے لیے آئے نا, تو پرفارم کرنے کے لیے آئے. میرا تعلق کا اگر کوئی بھی پوزیشن ہوتی تو وہ اکانومی ریلیٹڈ ہوتی. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو افسوس ہے کہ آپ کی حکومت ڈلیور نہیں کر سکی. دیکھیں نا, وہ آئی ایم ایف کا اگر آپ دیکھیں بڑا سمپل ہے, اس میں تو کوئی آپ کو اکانومسٹ بھی نہیں ہونے کی ضرورت. آئی ایم ایف کے پروگرام میں چل رہے ہیں آپ. آئی ایم ایف کے پروگرام کا مطلب کیا ہوتا ہے, آپ کو مشکل ٹف فیصلے کرنے پڑتے ہیں. وہ فیصلے جو کہ ان پاپولر ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے پیٹرول کی قیمت بڑھانی ہی بڑھانی ہے, آپ نے بجلی کی قیمت بڑھانی ہی بڑھانی ہے, تو دے آر ان پاپولر ڈیسیژنز. عام آدمی کے اوپر تو بوجھ پڑتا ہے نا.
تو اس وجہ سے جب آپ 5 سال کے لیے آتے ہیں اور آپ کو IMF کے پروگرام میں جانا ہوتا ہے تو آپ پہلے 1-2 سال مشکل فیصلے کر لیتے ہیں، بیکاز ایک تو آپ کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے، آپ آئے ہوتے ہیں اور آپ پھر یہ بھی سمجھتے ہیں کہ تیسرے سال 4تھے سال سے آسانیاں آنی شروع ہو جائیں. صحیح. لیکن اگر آپ آئی اس وقت رہے ہیں کہ لاسٹ ایئر ہے، الیکشن ایئر ہے، تو اس میں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آخری 1-2 سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں تاحال کہ مسلم لیگ نون کو حکومت میں نہیں ہونا چاہیے تھا اور شہباز شریف صاحب کو آج تک وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے تھا، عدم اعتماد کے بعد الیکشنز کروا دینے چاہیے تھے، وہ بہتری تھی؟ وہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے کے جو 10 مہینے تھے اس میں ہم نے تمام الیکشنز تقریباً 90% الیکشنز جیت رہے تھے، وہ ریکارڈ کی بات ہے. اور اس وجہ سے جو ان کے MNAs وغیرہ تھے وہ بہت فکر مند تھے اور وہ ہمارے سے کانٹیکٹ کر رہے تھے، بیکاز ان کو پتا تھا کہ کانسٹیٹوئنسی لیول پر کیا ہے. جب نوشہرہ میں ہار گئی PTI، جب پشاور کا میئر کا الیکشن ہار گئی، ملتان کا میئر کا الیکشن ہار گئی، جب وہ کراچی کا الیکشن ہار گئے، تو ظاہر سی بات ہے the writing was on the wall. یہ تو اس وجہ سے وہ MNAs وغیرہ ہمارے پاس آ رہے تھے کہ جی ہم اگر آپ ہمیں ٹکٹ دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں. تو یہ دس واز اے نیچرل پروسیس. انہوں نے کہا جی ہم نے پتہ نہیں کون سی سازش کی ہے جو MNAs وغیرہ ہمارے پاس آ گئے. MNAs وہ جو ابھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں، کیا نام ہے ان کا، نجم جو بھی ہے، وہ پشاور کے جو ہیں وہ کھل کے تقریریں کرتے تھے نیشنل اسمبلی میں ان کے خلاف، مچ بیفور ووٹ آف نو کانفیڈنس. بالکل ایسے ہی ہے. ریاض تو کے خلاف کھل کے تقریریں کرتے تھے. جو جہانگیر ترین گروپ بنا تھا وہ تو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے 1.5 سال پہلے بنا تھا. بالکل ایسے تو 45 MPs اور MNAs تھے. تو زبیر صاحب، آپ حکومت میں آنے سے پہلے تمام جگہوں پہ ایون نوشہرہ اور پشاور میں بھی الیکشن جیت رہے تھے، اور جب آپ حکومت میں آگے تو 11 جماعتیں مل کے بھی الیکشن لڑیں تو جیتنا ناممکن لگتا ہے. تو پولیٹیکل بالکل صحیح بات ہے، وہ ہم سب ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ وی لاسٹ پولیٹیکل کیپٹل بائی کمنگ انٹو پاور ایٹ دا رانگ ٹائم ود این IMF پروگرام. IMF پروگرام ہم نے ریوائیو کرنا تھا جس کو سسپینڈ کروا دیا تھا PTI نے بائی ٹیکنگ وہ جو فیصلے کیے تھے، پیٹرول پرائسز کم کر دی اور بجلی کی پرائسز کم کر دی اور فریز کر دی، تو اس کو ریوائیو کرنے میں ٹائم لگا تھا. اب IMF ہمارے اوپر اور انٹرنیشنل آئل سے اوپر جا رہی تھی، کیونکہ یوکرین رشیا کی جنگ جب شروع ہوئی میں یہ 3rd ویک میں، تو ہر کسی کو پتا تھا کہ اس کی وجہ سے انٹرنیشنل آئل پرائسز اوپر جائیں گی، اور جو کہ جانی شروع ہو گئی اوپر. اب ہم اس وقت آئے تھے وہ انٹرنیشنل آئل پرائسز اوپر جا رہی ہیں. عمران خان صاحب نے دبا کے سبسڈی اناؤنس کر چکے تھے، تو ہمیں تو وہ گیپ پورا کرنا تھا. ایک وقت میں ہم نے پہلے 30 روپے بڑھایا جو پاکستان میں کبھی اتنا نہیں بڑھا تھا، پھر 2 ہفتے کے بعد 30 روپے بڑھایا، پھر 2 ہفتے کے بعد 24 روپے بڑھایا، پھر 2 ہفتے کے بعد. تو مطلب ظاہر سی بات ہے لوگ تو پریشان ہو گئے تھے یار یہ کرنے کیا ہے. بالکل ایسے پاکستان کے مفاد میں یہ مشکل فیصلے تو کرنے تھے. الیکشن کب ہوں گے، کیا مجھے بتا سکتے ہیں؟ الیکشن اکتوبر میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ابھی اب مجھے نہیں پتا، جو بات چیت ہو رہی ہے، بات چیت میں اگر وہ دونوں پارٹیز کچھ ایگری کر لیتی ہیں تو ٹھیک ہے. کیا ایسے بھی ممکن ہے کہ جب تک اکتوبر میں چیف جسٹس ریٹائر نہیں ہو جاتے، صدر پاکستان عارف الوی نہیں چلے جاتے، تب تک الیکشن نہیں ہوں گے؟ نہیں، مجھے تو دیکھیں یہ بات یہاں ہوتی ہے کہ چیف جسٹس جب تک نہیں جائیں گے، چیف جسٹس کیا الیکشنز میں کر سکتے ہیں؟ چیف جسٹس کے پاس کون سی اتھارٹی ہوتی ہے الیکشنز میں کچھ ہیرا پھیری کرنے کی؟ مطلب آپ خود بتائیں نا کہ چیف جسٹس اگر رہتے، یہ بندیال ہیں ابھی، تو بندیال صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ آئین کے اوپر عمل کروائیں گے کہ 90 دن میں الیکشن کرواؤ؟ نہیں، آئین کے اوپر عمل تو کروا سکتے ہیں، وہ بات نہیں کر رہا میں. آپ نے کہا کہ جب تک بندیال صاحب نہیں چاہتے تو الیکشن نہیں ہوں گے. میں نے کہا وہ ثاقب نثار کی طرح اگر PTI کے الیکشن سیل کا حصہ بن جائیں، وہ جیسے ثاقب نثار حرکتیں کرتے تھے، PKLI جا رہے ہیں جو کہ شہباز شریف نے بنایا تھا، ادھر اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے شیخ رشید کے حلقے میں جا کے ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جس میں جو حکومت وقت ہے اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے وہ ڈیم فنڈ جو بنایا تھا، وہ ڈیم فنڈ کیا تھا؟ اس میں 3 جو میجر پلیئرز تھے، جو عمران خان صاحب تھے PTI کے چیف، ثاقب نثار، باجوہ صاحب، سارے کے سارے ایک مینڈیٹ لے کے چل رہے تھے کہ ایسا ماحول کریٹ کیا تھا کہ ایز ایف کہ PMLN is solely responsible کہ ڈیم نہیں بنا. اور جب وہ
آ گئے اپنے حکومت میں اگست 2018 میں، تو اس کے بعد ٹائم بھول گئے. ثاقب نثار صاحب بھی بھول گئے، جنہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جا کے حفاظت کرنا تھا. بالکل اس کے بعد نہیں، بالکل ایسی ہے زبیر. because he was part of the election cell نا. ہاں ایگزیکٹلی، وہ تو کچھ چیزیں تھیں جس میں میوچول انڈرسٹینڈنگ تھی ان لوگوں کی. زبیر صاحب، لوگ کہتے ہیں سیانے کہ پاکستان کے اندر نا ملٹری ڈیموکریسی ہے، لیکن اسد عمر اور محمد زبیر کو دیکھیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد، تو ان کے مختلف یہ آپ کے نظریے ہیں. یہ جمہوریت کا حسن ہے، یہ اس کو کیا کہا جائے؟ جمہوریت کا حسن ہے. ایک جمہوریت میں جتنی بھی جمہوریت ہیں، چاہے ویسٹرن، اس میں جو ملٹی پارٹی سسٹم کا کنسیپٹ ہوتا ہے جو پاکستان میں بھی ہے، اس کی بیسک اصول یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کو اپنا اوپینین فارم کرنے کا رائٹ ہے، وچ مینس ہر ایک کو اپنی پولیٹیکل پارٹی چوز کرنے کا رائٹ ہے. بیکاز پولیٹیکل پارٹی میں جو ڈفرینس ہیں وہ پالیسی کے حوالے سے ہوتے ہیں، پرفارمنس کے حوالے سے، ایشوز میں ڈفرینسز. PMLN is pro privatization, it's pro national peace. PTI is not that much interested. پھر civil balance کے حوالے یہ جو ہوتی ہیں، تو یہ آئیڈیالوجی کی بات ہوتی ہے نا کہ پولیٹیکل پارٹیز. تو ظاہر سی بات ہے، اگر میری تھنکنگ کے حساب سے جو اکنامک پالیسی ہے PMLN کی، یا ڈومیسٹک پالیسی ہے گورننس کے حوالے سے، یا فورن پالیسی کے حوالے سے، اگر میرا بالکل مائنڈ اس کے ساتھ ملتا ہے، ان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ، تو میں PMLN کو فالو کریں گے. تو کبھی اسد عمر صاحب نے آپ کو، یا آپ نے اسد عمر صاحب کو کہا ہو کہ بھائی جان اس طرف آ جائیے؟ نہیں، یہ کبھی بھی نہیں. میرے یہ PTI والے میرے سے ضرور کہتے ہیں کہ آپ وہاں کیا کر رہے ہیں. آپ PTI کو یہی کہتا ہوں، جب ہم سب کو PTI میں ہونا چاہیے. which one system is a fascist system. People understand this concept کہ جی people have their own opinion, and that is why وہ جو نفرتیں ہیں نا ہمارے یہاں، enemy status دیا ہوا ہے نا PTI نے آنے کہ we are enemies, we are bad people. This is the battle between good and evil. This is not about political parties. Political rivalry نہیں ہے, but enemy rivalry ہے. یہ سب سے بڑا جو اب PTI سے آئی ہے، وہ نفرتیں اتنی بڑھ گئی ہیں اور رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں کہ آپ اس پارٹی میں کیا کر. بھائی میرا اپنا اوپینین ہے، میں پرو پرائیویٹائزیشن ہوں، آپ اینٹی پرائیویٹائزیشن. چاہتا ہوں کہ جی پرو بزنس ہو، ٹیکس کٹس ہونے چاہیے، آپ کہتے ہیں ٹیکس بڑھانا چاہیے. بالکل ایسے ہی. محمد زبیر صاحب، آپ جی آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. تھینک یو. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.